शहजादे सरकार हुजूर नूरुल औलिया, सुभान अल्लाह, चेहरा देख रहे हो? वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। चेहरा गवाही देता है कि रगों में किसका खून बह रहा है। वाह वाह वाह, हुजूर हसन मिल्लत जिंदाबाद जिंदाबाद। अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते कुल्लु सबबी व नसबी यौमल क़ियामती इल्ला सबबी व नसबी, कि क़यामत के दिन सारे सबब व नसब, सारे रिश्ते मुनक़ता हो जाएंगे सिवाय मेरे रिश्ते। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इनकी निस्बतें, इनकी मोहब्बतें वाह दुनिया और आखिरत में काम आने वाली है। बेशक। चेहरे की जियारत करिए आप, ऐसे चेहरे रोज रोज देखने को नहीं मिला करते। हाँ, बात में कर रहा था बच्चों के जहन की, भूले तो नहीं आप? तवज्जो है, बच्चों का जहन पूरा कागज है, जो छपा वो कभी मिटेगा नहीं। बच्चों के हाथ में मोबाइल है, बेहुदा तस्वीरें देख रहे हैं, बेहुदा फिल्में देखी, जहन में छप गई। बच्चा अभी समझा नहीं, लेकिन जैसे ही उस बच्चे ने जवानी की दहलीज पर कदम रखा, जब वो बच्चा बुलूगियत को पहुंचा और जब वो बालिग हो गया, और उस वक्त अगर वही इमेजेस, वही तस्वीरें, वही मनाजिर उठकर उसके जहन में आ गए, तो जानते हैं बच्चे को कितना बड़ा जहनी धचका लगता है। अब तो जवान हो गया, उसका जहन क्या साफ रहेगा? बचपन में ही आपने उसके जहन को गंदा कर दिया। आज नौजवानों की सेहत न बनने का सबब, नौजवानों की तबाही का सबब, मैं समझता हूं इस दौर में 80% मोबाइल है। अच्छा, खुद भी नहीं कह रहा हूं, हमारी तहरीक सकाफत और रज़विया से बहुत सारे डॉक्टर्स भी जुड़े। एक बार हमने मीटिंग की थी, एक डॉक्टर्स, बहुत सारे डॉक्टर्स की, उसमें एक जो है सेक्रेटिस्ट, जो जहनी डॉक्टर है, वो भी आए थे। शराब से आदमी की सेहत को नुकसान पहुंचता है, सिगरेट से आदमी की सेहत को नुकसान पहुंचता है, गांजे से, चरस से, मंशियात से, लेकिन उन्होंने कहा हजरत जितना नुकसान आज नौजवानों की सेहत को मोबाइल से है, उतना शराब और सिगरेट और गांजे से उतना नुकसान। अब क्या नुकसान है ये नौजवान खुद जानता है। अगर आपको पूरी तफसील से सुनना है तो मेरा 45 मिनट या 40 मिनट का बयान नेट के ऊपर डला है, जवानी की बर्बादी। बयान का नाम ही है जवानी की हिफाजत। आप लिख के डालिए इंशाल्लाह मेरे नाम से, तो वो बयान आपको सुनने मिल जाएगा। तफसील से बताया कि नौजवान आज अपने हाथों से अपनी जवानी कैसे तबाह कर रहे हैं। तो खुदा के लिए बच्चों के हाथों में मोबाइल न दे। अभी आपने बच्चे के हाथ में मोबाइल दिया तो समझ लो कि ये कली है, मुकम्मल खिल भी नहीं पाई, उसकी सेहत वहीं दब जाएगी। बच्चों के लिए आज मोबाइल जहर है, मोबाइल जहर। ये भी एक बयान आपको नेट पर फकीर का मिल जाएगा कि बच्चों के लिए मोबाइल जहर कातिल है। बचेंगे इंशाअल्लाह। सरकार गरीब नवाज रज़ी अल्लाह ताला अन्हु 20 साल तक अपने पीरो मुर्शिद की खिदमत में रहे, सफर व हदर में जंगल से गुजर रहे, आधी रात है, सर्दी का मौसम है। हजरत सैयदना ख्वाजा उस्मान हारूनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु गरीब नवाज रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से कहते, बेटा मोइनुद्दीन वजू करना है। आप अंगीठी लेके साथ में चलते थे, जिसमें अंगार जलती रहती, उसको हवा देते, लकड़ियां डालते, फिर जल जाती। और ये इंतजाम इसलिए रखते थे कि अगर कभी पीर साहब ने पानी मांगा तो फौरन अंगार जलाकर, आग जलाकर उसमें पानी गर्म करके वजू के लिए पेश करते। सरकार गरीब नवाज ने देखा कि अंगीठी तो बुझ नहीं, अब क्या करें? पानी इतना सख्त कि हाथ पे बहा तो हाथ सिल हो जाए। और पीर साहब के बुढ़ापे का दौर है, ये ठंडा पानी कितना नुकसान पहुंचाएगा। आपने कहा हुजूर थोड़ा इजाजत दीजिए, मैं आग का इंतजाम करूं। अब उस जंगल में सरकार गरीब नवाज आग तलाश कर रहा है, दूर दूर तक किसी गांव का, किसी बस्ती का पता नहीं। उम्मीद देखो उम्मीद, और अपने मानने वालों का चले गए।
آج بھی ان کا مزار پاکستان میں ہے۔ بابا تاج الدین کی صحبت میں ایک زمانے تک رہے۔ ایک مرتبہ واقعی کا یہ واقعی جو آپ نے سنا ہوگا، بابا تاج الدین وہاں بیٹھتے تھے جا کر، بالکل جنگل سے متصل اور کرہان ندی کے کنارے۔ کہتے ہیں کہ بابا تاج الدین رحمۃ اللہ علیہ کے پیچھے لوگوں کا مجمع رہتا، لوگ واقعی میں بھی پہنچ جاتے آپ کے پیچھے۔ سرکار تاج الاولیاء اٹھتے اور جنگل میں چلے جاتے، اور جب آپ جنگل میں جاتے تو کسی کی ہمت نہیں ہوتی تھی پیچھے جانے کی، کیونکہ اس وقت جنگل درندوں سے بھرا ہوا تھا۔ آج بھی وہ جنگل جو ہے ٹائیگر ریزرو ہے کہ نہیں؟ ارے آج وہاں اتنے ٹائیگر ہے تو اس زمانے میں کتنے شیر ہوں گے، درندے، چیتے، بھالو اور گھنا جنگل، کسی کی ہمت نہیں۔ آج تو وہاں سفاری ہو رہی ہے اس جنگل میں۔ بابا تاج الدین تنہا نکل جاتے، لوگ پیچھے رہ جاتے۔ مولانا عبدالاحد بھوپالی کہتے ہیں کہ ایک دن میں نے ارادہ کیا کہ آج تو پیچھے جاؤں گا، اور کہتے ہیں کہ اس دن سب پیچھے رہ گیا لیکن میں تاج الاولیاء کے پیچھے چلا گیا۔ سب رک گئے، میں آگے بڑھ گیا۔ اچھا مجھے دیکھ کر ایک صاحب اور آگے بڑھ گیا، وہ بھی سرکار تاج الاولیاء کے پیچھے پیچھے۔ اچھا آپ کی رفتار اتنی تیز کہ ہم پیچھے دوڑ رہے تھے، چلتے جا رہے، گھنا جنگل، دوپہر کا وقت۔ کہتے ہیں کہ ایک جگہ بالکل بیچ جنگل میں سرکار تاج الاولیاء ایک درخت کے نیچے لیٹے اور سو گئے، اور ہم دونوں آپ کے پیر دبا رہے ہیں۔ بالکل جنگل کی سنسناہٹ اور دور دور تک کوئی آدمی کا پتہ نہیں۔ بابا تاج الدین بالکل سو رہے بے نیازی کے ساتھ، ہم پیر دبا رہے ہیں۔ اچانک جھاڑیوں میں غراہٹ کی آواز آئی، شیر کے غرانے کی۔ ہم تو کانپ گئے۔ ابھی ہم سوچ ہی رہے تھے کہ کیا ہوگا، اتنے میں سے جھاڑیوں میں سے شیر نکل گیا، اور جب آیا تو مولانا عبدالاحد کہتی ہے کہ میں تو وہیں بیٹھا رہا، حالانکہ ڈر مجھے بھی لگ رہا تھا، ڈر سے میں بھی کانپ رہا تھا، لیکن میرے ساتھ جو صاحب آ گئے تھے وہ اٹھ کر بابا تاج الدین کے سر کے پاس بیٹھ گئے اور تھر تھر کانپ رہے خوف سے۔ کہتے میں بھی ڈر رہا تھا، اور شیر آیا اور بابا تاج الدین کے قدموں کے اتنے قریب بیٹھ گیا کہ جب میں پیر دباتا تھا تو شیر کے سانس چھوڑنے کی جو گرمی ہوتی تھی میرے ہاتھ پہ، اتنے قریب شیر بیٹھا تھا۔ کہتے کہ ہم نے دیکھا کہ شیر آپ کے کبھی تلووں کو چاٹ رہا ہے، کبھی چوم رہا ہے۔ کافی دیر بیٹھا رہا، اس کے بعد شیر اٹھا اور چلا گیا۔ ہمارا بھی ڈر دور ہو گیا تھا کہ اب کچھ کر تو نہیں رہا ہے، ہم بھی بیٹھ کے پیر دبا رہے ہیں۔ شیر بھی اٹھا اور چلا گیا۔ اس کے جانے کے تھوڑی دیر کے بعد سرکار تاج الاولیاء نیند سے بیدار ہوئے۔ مولانا عبدالاحد کہتے ہیں ہم نے کہا حضرات آپ تو آرام سے سو رہے تھے، شیر آ گیا تھا، اور ڈر کے مارے ہماری حالت خراب تھی۔ بابا تاج الدین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہو جی، یہ آپ کا لہجہ تھا، آپ فرماتے ہیں کہ بہت تڑپ رہا تھا ہمیں دیکھنے کے لیے، آج ہم نے اسے اپنا جلوہ دکھا دیا۔ واہ واہ واہ، تاج الاولیاء کی شان ہے کہ جانور جنہیں دیکھنے کے لیے تمنا کرے، جن کے دیکھنے کی، جن کے دیدار کی، شان تاج الاولیاء بہت عرفہ والا ہے نا۔ اور حقیقت میں اولیاء کرام کا مقام، اولیاء کرام کی بارگاہیں، یہ تو وہ ہیں کہ جن کے تعلق سے رب تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں کہا کہ انہیں نہ کسی کا خوف ہے، نہ اندیشہ ہے، نہ غم ہے۔ اور اب فرماتے ہیں اولیاء الا المتقون، ان کی پہچان بھی بتا دی کہ جو اللہ کے ولی ہوتے متقی و پرہیزگار ہوتے ہیں۔ بے شک، بلکہ مشکوٰۃ شریف میں باب اویس القرنی میں باب الذکری یمنی و شام و اویس القرنی ایک حدیث پاک یہاں پہ منقول ہے۔ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب لوگوں نے کہا کہ آپ اہل شام والوں کے لیے بددعا کیوں نہیں کرتے، اتنا آپ کو ستا رہے ہیں، بددعا کر دیجئے، تو آپ کہتے ہیں میں ان کے لیے کیسے بددعا کروں؟ اللہ کے نبی کو میں نے خود فرماتے ہوئے سنا ہے کہ ملک شام میں 40 ابدال رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ انہی کے وسیلے سے پانی برساتا ہے اور انہی کے وسیلے سے سبزہ اگاتا ہے، بندوں کو روزیاں دیتا ہے۔ یہ اولیاء کرام زمین والوں کے لیے امن کی علامت ہے، انہی اللہ والوں کے آستانوں کی برکتوں کے طوفان ہمیں روزیاں ملتی ہے، ہم سے بلائیں دور رکھتی ہے، ہم پر مصیبتیں نہیں آتی ہے، انہی کے وسیلے سے اور انہی کا صدقہ کھا کر ہماری اولاد پل رہی ہے۔ بے شک، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اس لیے اللہ والوں کے دامن سے وابستہ رہو، ان کی نصیحتوں پر، تعلیمات پہ عمل کرتے رہو۔ کریں گے انشاءاللہ؟ ایک نصیحت سنا دوں؟ جی کرم، سنیں گے انشاءاللہ؟ چلتے چلتے ہے نا، بس ایک نصیحت دلیل العارفین میں، یہ سرکار غریب نواز کے ملفوظات ہے جسے حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قلم بند کیا۔ آپ نے دوسری مجلس میں نصیحت کرتے ہوئے فرمایا کہ بغداد شریف میں میں نے
مولانا علاؤالدین سے یہ روایت سنی کہ رب تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی کی اور کہا کہ اے موسیٰ، میں نے جہنم میں ایک وادی بنائی ہے جس کا نام ہے ہاویہ، جس کے اندر سانپ اور بچھو ہے، اور تعداد کتنی ہے یہ اللہ جانتا۔ ہر روز فرشتے اس ہاویہ کو، جہنم کی وادی کو گندھک سے گرم کرتے ہیں۔ گندھک ایک ہاتھ ہے، جیسے چونا نا پانی میں ڈالو کیسا اٹھتا ہے، کوئی ہاتھ ڈال دے تو ہاتھ جل جائے، گندھک اس سے بھی خطرناک ہے۔ گندھک سے اسے دہکا رکھے ہیں، اور وہ گندھک اتنی تیز کہ اگر زمین پر اس کا ایک قطرہ ڈال دیا جائے تو زمین پھٹ جائے، پہاڑ پگھل جائے اور سمندر سوکھ جائے، ایک قطرہ۔ سرکار غریب نواز فرماتی کہ رب نے فرمایا کہ اے موسیٰ، آپ نے روایت بیان کرتے ہوئے کہا کہ اے موسیٰ، میں اس وادی میں بے نمازیوں کو اور جھوٹی قسمیں کھانے والوں کو ڈالوں گا۔ اللہ بے نمازیوں کو اور جھوٹی قسمیں کھانے والوں، اللہ۔ اچھا، کتاب الکبائر میں علامہ ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک روایت نقل فرمائی کہ جہنم میں ایک وادی جس کا نام ہے ملہم، اس وادی میں سانپ ہے، کتنے سانپ ہیں اللہ جانتا ہے، لیکن ہر ایک سانپ کی لمبائی 1 مہینے کی مسافت، یعنی سانپ کو آپ لمبا بچھا دو اور اس کے دم کی طرف سے چلنا شروع کرو تو سر تک 1 مہینے میں پہنچے گا، اور اس کی موٹائی اونٹ کی گردن کی برابر۔ اللہ تعالیٰ اس وادی میں بے نمازیوں کو ڈالے گا۔ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ یار جہنم میں یہ 5 فٹ اور 6 فٹ کے آدمی کے لیے اتنے بڑے بڑے سانپ کیوں رکھے؟ تفسیر نعیمی میں نے پڑھا ہے کہ جہنم میں 5-6 فٹ کا نہیں رہے گا، بلکہ ایک جہنمی اتنا بڑا رہے گا کہ اس کا ایک دانت بہت پہاڑ کے برابر ہوگا۔ جہنمی جو ہوگا نا، ایک دانت اس کا بہت پہاڑ کے برابر، تو جبڑا کتنا بڑا ہوگا۔ جہنمی جب بیٹھے گا تو جتنا فاصلہ مکہ شریف اور مدینہ شریف کے درمیان ہے، تقریباً 400 کلومیٹر، تو ایک جہنمی کو بیٹھنے کے لیے اتنی جگہ لگے گی۔ اتنے بڑے ہوں گے جہنمی، ان کی جسامت، اور کوئی انسانی شکل میں نہیں ہوگا، سب جانوروں کی شکل میں، کوئی کتے کی، کوئی بیل کی، کوئی سور کی۔ جہنمیوں کی صورتیں اللہ بگاڑ دے گا، انسانی شکل میں اللہ جہنم میں نہیں ڈالے گا۔ کیوں؟ تو صوفیہ کہتے ہیں کیونکہ اللہ نے انسان کو لفظ محمد پہ ترتیب دیا ہے۔ اگر آپ کبھی ترچھا ہو کر تھوڑا سو جائے تو ایسا لگتا ہے لفظ محمد لکھا ہے، لگتا ہے کہ نہیں؟ تو لفظ محمد پر انسان کی ترتیب ہوئی ہے، اگر اسی شکل میں ڈالے گا تو لفظ محمد کی توہین۔ رب تبارک و تعالیٰ انسان کو انسانی شکل میں نہیں، جانوروں کی شکل میں جہنم میں ڈالے گا۔ سرکار غریب نواز فرما رکھے ہیں کہ اس وادی میں یعنی ہاویہ میں بے نمازیوں کو ڈالا جائے گا۔ اور آپ کیا سمجھتے ہو، نماز آپ نے چھوڑ دی، کوئی جرم نہیں کیا؟ جبکہ دنیا میں بڑے بڑے گناہ ہیں، سونا مت، بس بیداری کے ساتھ یہ جملے سن لو۔ شراب پینا گناہ ہے، کبیرہ ہے، زنا کرنا گناہ ہے، کبیرہ ہے، چوری کرنا گناہ ہے، کبیرہ ہے، لیکن جان بوجھ کر نماز چھوڑنا ان تمام گناہوں سے بڑا گناہ ہے۔ کیا سمجھے کہ بے نمازی زانی سے بدتر ہے، بے نمازی شرابی سے بدتر ہے، بے نمازی چور سے بدتر ہے۔ کفر کے بعد سب سے بڑا گناہ جان بوجھ کے نماز چھوڑنا، اتنا سخت۔ اور پھر بعد میں کہتا ہے کہ پتہ نہیں ہم پر یہ مصیبت کیوں آ گئی، ہم نے تو کوئی گناہ کیا ہی نہیں۔ اگر ذرا سا کوئی کچھ کہہ دے تو کہتا ہماری عزت کرتا ہے، ہم عزت دار ہیں، پورے گاؤں میں ہماری عزت ہے۔ ایٹیٹیوڈ اتنا، ایگو اتنا خواہ کا۔ اگر کوئی کچھ ذرا سا کہہ دے، نصیحت کر دے تو کہتا ہے کہ ہماری بے عزتی کر رہا ہے۔ ارے عزت ہے ہی کہاں؟ عزت اس کے لیے ہے جو صحیح عقیدے کے ساتھ نماز کی پابندی کرتا ہے۔ واہ واہ سبحان اللہ۔ بے نمازی کے لیے عزت نہیں ہے، بے نمازی تو ویسی ذلت میں۔ اللہ کسی کے گالی دینے سے کیا بے عزتی ہوگی؟ نماز چھوڑ کر تم نے خود اپنے آپ کو ذلیل کیا۔ اللہ عزت چاہتے ہو نمازی بنو، بے شک بے شک بنیں گے انشاءاللہ۔ نماز چھوڑنا بہت سخت گناہ ہے، نماز کی پابندی کرو۔ سرکار غریب نواز کی یہی تعلیم ہے۔
سمجھ گئے؟ ہم غریب نواز کا نام لیتے ہیں نا، نعرہ لگاتے ہیں کہ نہیں؟ ہاں، لیکن اگر دیکھا جائے ہماری وضع کتا تو کہیں سے کہیں تک غلام غریب نواز، بلکہ دور سے کوئی دیکھ کر کہہ دے گا کہ یار یہ فلاں فلمی ایکٹر کی طرح ہیئر اسٹائل رکھا ہے، اس کے بال جو تو فلاں فلمی ایکٹر کی طرح ہے کہ نہیں؟ اور آج کل تو حال نوجوانوں کا ایسا حضرت، ایسی ایسی فیشن آ گئی، شعر مجھ کو یاد آتا ہے جی کرم جی ایک شعر سننا چاہیں گے آپ؟ جی ہاں، ایک شعر، نوجوانوں کے حالات اور ان کی فیشن، ان کا چہرہ اور ان کا رنگ روپ دیکھ کر کسی شاعر نے کہا تھا، جانتے ہیں آپ کا دھیان ہی نہیں ہے؟ جی کرم فرما سنا ہے. ارے ادھر دیکھو نا یار، تمہاری تعریف میں کہہ رہا ہوں نوجوانوں، تیری فیشن سے مجھے اس لیے ڈر لگتا ہے، تیری فیشن سے مجھے اس لیے ڈر لگتا ہے. کچھ نوجوانوں کے چہرے پہ آئی مسکراہٹ، اگلے مصرے پہ تو پورے کھلکھلا دیں گے. تیری فیشن سے مجھے اس لیے ڈر لگتا ہے، لاڈلے تو کبھی مادہ تو کبھی نر لگتا ہے. لاڈلے تو کبھی مادہ تو کبھی نر لگتا. صحیح تو ہے. یہ نوجوانوں کی حالت ہے کہ نہیں؟ جی مرد عورتوں کی طرح بننے کی کوشش کر رہے ہیں، عورتیں مردوں کی طرح. قوم کی بچیاں جنس پہن رہی ہے، باپ کو فکر نہیں ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر. ہاتھوں میں چوڑی نہیں، گلے میں ہار نہیں، کوئی زیور نہیں، بال کھلے، ٹی شرٹ پہنی ہوئی، گاڑیاں چلا رہی. اللہ اکبر. یہ فکر تو باپ کو ہونی چاہیے کہ مجھے اپنی بیٹی کو کیسا لباس پہنا. بچپن سے اس کی تربیت کیے ہوئے ہوتے تو بچی خود شرماتی ہے ایسا کپڑا پہننا، لیکن ڈیرنگ گھر سے ملی. سمجھے آپ؟ اور نوجوانوں کا حال تو یہ ہے کہ کانوں میں بالی. آپ کیا پہنتے ہیں؟ کیا نہیں پہنتے نا؟ دیکھے آپ نے؟ دیکھے کہ آپ لوگوں نے؟ ارے کان میں بالی پہن رہے نوجوان، ایک جگہ گیا تو کنڈل پہن کے رکھا تھا، ہاتھوں میں مہندی. اللہ اکبر. اور دولہے کو تو لگانا ہی پڑے گا، جب تک لگے گی نہیں تو بارات اٹھے گی نہیں. اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ. مہندی جو ہے مردوں کے لیے ناجائز ہے جی، لیکن ہمارے گھر کے ریتی رواج، بھائی گھر کے بڑے نہیں مان رہے، بڑے بڈھے نہیں مان رہے، کہہ رہے ہیں کہ کم سے کم چھوٹی انگلی میں تو لگانا ہی پڑے گا. ہوتا ہے کہ نہیں؟ زبردستی ہاتھ میں مہندی. ارے بھائی مہندی مرد ہے، مہندی لگا رہا، مہندی تو مردوں کے لیے گالی ہے. جی نہیں ہے گالی؟ ارے مردوں کے لیے ذلت ہے نا مہندی. ارے کوئی نوجوان آپ کے دوستوں میں سے کہیں سے پھاٹ کے آ جائے، یعنی پٹ کے آ جائے، چہرہ پھوٹا ہوا، ناک پھوٹی ہے، تو آپ کیا کہتے ہیں اسے؟ یار مار کھا کے آ گیا ہٹا کٹا کہ تیرے ہاتھ میں مہندی لگی تھی. کہتے ہیں کہ نہیں؟ تو مہندی مرد کے لیے گالی ہے نا. تو یہ ہاتھوں میں کنگن عورتیں پہنتی ہیں. مرد آج ہاتھوں میں دیکھو کیسے کنگن پہن رہے ہیں، کڑے پہن رہے ہیں، کئی انگوٹھیاں پہن رہے ہیں اور کان چھدا رہے ہیں. تو خدا کے لیے سب چیزوں سے بچو یار. ہم سرکار غریب نواز کے ماننے والے ہیں، تو غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نقش قدم پہ چلنا ہے کہ نہیں؟ اپنی وضع کتا، اپنا لباس، اپنی زبان، اپنا کیریکٹر، اپنا کردار، اپنا ظاہر و باطن غریب نواز کے نقش قدم پہ رکھیں گے انشاءاللہ. بچوں کے کان میں بالی تو نہیں پہننے دیں گے. اچھا کچھ نوجوان تو ایسے بال بڑھا کے چوٹیاں ڈال رہے ہیں، ہاں چوٹی بھی ڈال رہے ہیں، کچھ نوجوان ایسے بھی ہیں. بچنا انشاءاللہ. مرد کے لیے صرف ایک انگوٹھی جائز ہے، ایک نگ والی، جیسی حضرت نے پہنے دیکھی. سبحان اللہ. حضرت نے پہنے انگلی میں ایک ہی انگوٹھی، جس کا وزن 4.5 ماشا سے کم، یعنی 4.5 گرام سے کم ہو. 4 گرام 374 ملی گرام کی انگوٹھی ہونی چاہیے، پتھر کا وزن چھوڑ کے. اس کے علاوہ کوئی زیور مردوں کے لیے جائز نہیں ہے، بلکہ یہ دوسروں کے، ہمارے اسلام میں نہیں ہے. پتھر طبی طور پہ کچھ نہ کچھ باڈی پہ اثر کرتا ہوگا کہ پتھر کی تاثیر ٹھنڈی گرم ہوتی ہے، لیکن پتھر تقدیر پہ اثر نہیں کرتا، پتھر نصیب پہ اثر نہیں کرتا. میں نے ایک صاحب کے ہاتھ میں 4 انگوٹھی دیکھی، میں نے کہا یار اتنی انگوٹھی پہنو کیا بات ہے؟ کہا کہ ایک بابا آئے تھے ہمارے ملنگ، انہوں نے یہ دیے، کہا کہ اگر تیرے ایکسیڈنٹ ہونے والا ہے تو یہ پتھر اس کو روک دے. اللہ اکبر. اگر مصیبت آنے والی ہے تو یہ پتھر روک دے. ہاں اگر روزی میں رکاوٹ ہے تو یہ پتھر دور کر دے گا. میں نے کہا اتار اور توبہ کر. جی ارے حوادثات کا آنا، بلاؤں کا ٹلنا، یہ اللہ کے حکم سے. بے شک بے شک بے شک. یہ تو دوسروں کا نظریہ ہے جی، اسلام میں تھوڑی ہے عقیدہ ہے. دوسرے پہنتے ہیں مانی، پخراج، گومیت، پنا،
پہنتے کہ نہیں؟ تاکہ پتھروں سے یہ راشی کا آدمی ہے تو یہ پتھر پہنے تو یہ اثر ہوگا. اسلام میں تھوڑی چلتا ہے یہ سب. سمجھ گئے؟ کوئی بھی پتھر آپ پہن سکتے ہیں لیکن ایک ہی پہنے آپ, اس سے زیادہ آپ کو نہیں پہننا ہے. یہ سرکار غریب نواز کی تعلیمات ہے, اسی پر عمل کرنا ہے. اور سرکار غریب نواز نے دوسرا فرمایا جو جھوٹی قسم کھائے اسے اس وادی میں ڈالا جائے گا. جھوٹی قسم, لوگ یعنی بزرگان دین تو سچی قسم کھانے سے ڈرتے تھے. سرکار غریب نواز نے آگے ایک واقعہ بھی بتایا کہ ایک بزرگ تھے حضرت اسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ایک مرتبہ انہوں نے وجد میں جزم میں سچی قسم کھا لی. بعد میں مریدین نے کہا حضرت آپ نے قسم کھا لی, قسم سچی تھی لیکن بلا ضرورت. تو کہتے کہ کیا واقعی میں نے قسم کھائی؟ تو اس کے بعد سے آپ نے 60 سال تک کبھی کسی سے بات نہیں کیا, خاموش رہتے تھے کہ مجھ سے قسم نہ نکل جائے. بزرگان دین سچی قسم کھانے سے ڈرتے تھے. آج تو ہمارا حال یہ ہے کہ بازار میں ایک چندی بیچ رہا ہے تو قسم کھا رہا ہے, قسم نہیں کھاتا. ذرا سا کپڑا بیچ رہا ہے تو قسم کھا رہا ہے, چپل بیچ رہا ہے تو قسم کھا رہا ہے جی, کل کی باسی سبزی بیچ رہا ہے تو قسم کھا لے رہا, وہ بھی جھوٹی. ہاں ارے بھائی قسم کھانے کے لیے بھی علماء کی ضرورت ہے. بے شک یہ علماء تمہیں بتائیں گے کہاں قسم ہے کہاں نہیں ہے. اپنی مرضی سے تم قسم نہیں کھا سکتے, جیسے اپنی مرضی سے تم عمرہ نہیں کر سکتے, علماء سے سیکھنا پڑے گا. نماز اپنی مرضی سے نہیں پڑھ سکتے, علماء سے سیکھنا پڑے گا. ایسی قسم کہاں کھانا ہے, آپ کے اوپر کہاں قسم ہے کہاں نہیں ہے, یہ بھی آپ کو علماء سے سیکھنا ہے. کہ حضرت یہ معاملہ ہو گیا, مجھے اس پہ قسم اٹھانا چاہیے یا نہیں, اگر اٹھانا ہے تو قسم کیسی اٹھانا ہے آپ طریقہ بتائیے. بس لیا اپنے سے. اچھا پھر قسم بھی حضرت کیسی کھاتے ہیں؟ یہ ماں کی قسم, باپ کی قسم, ذرا سا کچھ ہوا تو کھا میرے سر کی قسم. اور دھوکے سے بیوی کے سر کی قسم کھا لیا تو کہتی ہو جی بہت جھوٹی ہو, میری قسم مت کھاؤ ورنہ میں ہلاک ہو جاؤں گی. کہتی ہے نا بیوی, کیونکہ وہ بھی جانتی ہے تمہاری قسم میں کتنا دم ہے. لیکن یہ بھی عدم وشواسی ہے, توہم ہے کہ قسم, جھوٹی قسم سے کسی کا نقصان ہوتا ہے. سب سے پہلی بات تو یہ کہ اللہ کی ذات و صفات کے علاوہ کسی کی قسم کھانا جائز ہے. علماء کہتے ہیں قرآن کی قسم کھا سکتا ہے کیونکہ قرآن اللہ کا کلام ہے, اللہ کا کلام اللہ کی صفت ہے, تو قرآن کی قسم معتبر ہو جائے گی. اللہ کی قسم صرف یہی کھانے کی اجازت ہے, یا پھر رحمان کی قسم, رحیم کی قسم, پیدا کرنے والے کی قسم, روزی دینے والے کی قسم, مارنے والے کی قسم, یہ کہہ سکتے ہیں. لیکن اگر کہہ دیا تیرے سر کی قسم, اس کے باپ کی قسم, تو جو اللہ کی ذات و صفات کے علاوہ کسی اور کی قسم کھائے وہ توبہ کرے, اس کے اوپر توبہ ہے, اس لیے کہ اس نے غلط کیا. سمجھ گئے آپ؟ ہاں جائز ہی نہیں ہے, گنہگار ہو جائیں گے اس کی قسم کھائی تو آپ. اچھا قسم بھی کب کھانا ہے؟ علماء سے پوچھنا ہے, اپنی مرضی سے نہیں. اگر اپنی مرضی سے قسم کھا لیا اور پوری نہیں کیا, قسم توڑ دیا, تو پھر 3 روزے رکھنا. ہاں کیا سمجھ رہے ہیں آپ؟ معمولی بات ہے, خالص ہو جائیں گے آپ. جیسے آپ نے کسی سے وعدہ کیا کہ بھائی تیرے 10,000 روپے ہے, کل پکا 12 بجے دے دوں گا. کیا کہا اس نے قسم کھا کے؟ قسم خدا کی کل 12 بجے تیرے پیسے میں دے دوں. جی ایسا بولتے ہیں. مراد یہ کہ آخری حد 12 بجے, اگر 11 بجے بھی دے دیا تو ٹھیک ہے, 12 کے پہلے دیا تو ٹھیک ہے, لیکن وقت باندھ دیا 12 بجے خدا کی قسم تیرے پیسے دے دوں گا, اور 12:30 بج گیا, نہیں دیا, قسم ٹوٹی, قسم پوری نہیں ہوئی, 3 روزے رکھے. اور نہیں تو ایک غلام آزاد کرے, اور یہ بھی نہیں کر سکتا تو 10 مسکینوں کو بھر بھر پیٹ کھانا کھلائے. یہ کفارہ ہے قسم کا. کیا سمجھ رہے ہیں آپ؟ قسم کوئی معمولی بات ہے؟ اگر قسم کھایا اور پوری نہیں کیا, آپ نے قسم توڑ دیا, تو پھر آپ کو کفارہ ادا کرنا پڑے گا. یا تو غلام آزاد کریں, یا 3 روزے رکھیں, یا 10 مسکینوں کو کھانا کھلائے. اسے کفارہ یمین کہتے ہیں. سمجھ گئے آپ؟ اب کھائیں گے تو نہیں قسم؟ ارے بولو, یہ سچی قسم کی بات ہو رہی ہے. 12 بجے پیسے دے دوں گا, 12:30 بج گئے,
اور بیچارہ سامنے والا فون لگا رہا 12 بجے تو سوئچ آف. وعدہ خلافی بھی ہو گئی. قسم آپ نے پوری نہیں کی, قسم توڑ دی, حانث ہو گئے, کفارہ آپ کے اوپر ہے. اس لیے سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اس وادی میں جھوٹی قسمیں کھانے والوں کو ڈالا جائے گا. سچی قسم بھی سوچ کے کھانا ہے, یا تم جھوٹی قسمیں کھا رہے ہیں. اچھا قسم کا مسئلہ سمجھ میں آئے گا آپ کے؟ ادھر والے یہ پیچھے والے تو سو کے تقریر میں بھی آدھی گزار دی, انہیں ایسا لگ رہا ہے. ارے توجہ ہے کہ نہیں؟ سب بیدار ہیں؟ دونوں ہاتھ اٹھا کے کہا یا رسول اللہ, یا رسول اللہ. ادھر والے بھی یا غریب نواز, یا غریب نواز. وہابیوں کو بڑی تکلیف ہوتی ہے ایسے نعروں سے. اگر کبھی تکلیف ہونا یا رسول اللہ کہنے سے اس کو تکلیف ہو تو اور ایک بار کہنا یا رسول اللہ, پھر تکلیف ہو تو پھر کہنا یا رسول اللہ, کیونکہ اعلیٰ حضرت نے یہی سبق دیا ہے حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم, مثل فارس نجد کے قلعے گراتے جائیں گے اور خاک ہو جائیں عدو جل کر مگر ہم تو رضا, دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا آتے جائیں گے. اگر کسی وہابی کو نبی کے ذکر سے, صحابہ کے ذکر سے, اہل بیت اطہار کے ذکر سے, اللہ والوں کے ذکر سے تکلیف ہو تو اور ذکر کرنا. کیوں؟ کیونکہ دشمن احمد پہ شدت کیجئے, ملحدوں کی کیا مرمت کیجئے, غیظ میں جل جائیں بے دینوں کے دل, یا رسول اللہ کی. بڑی تکلیف ہوتی ہے جب یا رسول اللہ کا نعرہ لگاتے ہیں نا. دیکھنا وہابی کو, اگر کوئی وہابی آپ کی مسجد میں نماز پڑھنے آ گیا, پہچانیں گے کیسے؟ صلاۃ و سلام پڑھنے کے لیے کھڑے ہو جانا, پتہ چل جائے گا ایسا نکل کے بھاگتا بالکل منہ چھپا کے, کیا تکلیف ہے اسے. اعلیٰ حضرت فرماتے سر سوئے روزہ جھکا پھر تجھ کو کیا. واہ واہ. سر سوئے روزہ جھکا پھر تجھ کو. ارے بولیے نا, سر سوئے روزہ جھکا پھر تجھ کو کیا, دل کا ساجد نچ دیا پھر تجھ کو کیا, اور بیٹھتے اٹھتے مدد کے واسطے یا رسول اللہ کہا پھر تجھ کو کیا, اور بے خودی میں سجدے در یا طواف. بے خودی میں, بے خودی میں پہلے آپ نے کہہ دیا, مت لگانا جی, بے خودی میں, بے خودی میں سجدے در یا طواف جو کیا اچھا کیا. واہ 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 واہ. اور تیری دوزخ سے تو کچھ چھینا نہیں. واہ. تیری دوزخ سے تو پورا مال مٹیریل تیرا, کانٹے دار زخم تیرا, کھولتا ہوا پانی تیرا, بہتا ہوا پیپ تیرا, سب مٹیریل جہنم کا تیرا. تیری دوزخ سے تو کچھ چھینا نہیں. ارے خلد میں پہنچا رضا پھر تجھ کو کیا. رب تبارک و تعالی ہم سب کو اپنے آقاؤں کا سچا وفادار بنائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.